अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम अपने चैनल इस्लामी मालूमात से। दोस्तों, हमारे सामने एक वीडियो आया था मुफ्ती वाहिद कुरैशी का। तो वाकई ही इन लोगों की गुफ्तगू सुन के ऐसा लगता है कि इन्होंने इल्म से हर इंसान को इतना दूर कर दिया है, इतना डरा दिया है, लोग किताबों को हाथ लगाते हुए डरते हैं। ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि इस बात को लेकर के इनकी बात कितनी सच है और कितनी नहीं। चलिए पहले आप वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर सूरत फातिहा बंदा ने उलमा से समझी हो, खुद इसका तर्जुमा अपने घर से न पढ़ा। लोगों को बाजों का ज़हनी बीमारी होती है कि तर्जुमा है तो हमने घर से तर्जुमा उठा के पढ़ लिया है। इस गुमराही में कभी मुब्तला न होना कि कुरान करीम का तर्जुमा खुद उठा के समझने वाले बन जाओ। नहीं, उलमा कुरान के माहिर हैं। अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे आपके ज़हन में 100 इश्काल आएंगे, उससे बेहतर है उलमा से तर्जुमा पढ़ो ताकि उन इश्कालात का। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखी, मुफ्ती वाहिद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपने घर से किया हुआ तर्जुमा, यार कौन घर से करता है तर्जुमा? तर्जुमा ऑलरेडी हमारे आलिम लोग कर चुके, और अगर उसको पढ़ना इतना ही मना है तो आम लोग जो अरबी नहीं जानते उनको तर्जुमा वाला कुरान क्यों दिया जा रहा है? दूसरी बात कि क्या आपने जो हमारे फुकाहा हैं, जो हमारे मुहद्दिस हैं, क्या आप उनसे भी आगे बढ़ गए हो, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप उसका इल्म की उस मंजिलत पे पहुंच गए हो कि आप कुछ भी राइज कर सकते हो, अपनी तरफ से कुछ भी बता सकते हो? चलिए खैर, टाइम ख़राब ना करते हुए हम आपके सामने तारुफ करवाते हैं एक किताब तक़वियतुल ईमान। ये जो लिखी है देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अल्लामा शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद देहलवी। तो इसकी इबारत हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो फुकाहा में से हैं वो इस किताब के बारे में, या जिसने ये किताब लिखी है उनके बारे में क्या फरमाते हैं। ये मेरे हाथ में किताब है फतावा रशीदिया, ये लिखी हुई है रशीद अहमद गंगोही साहब की। तो ये क्या कहते हैं पहले इसके बारे में, पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं। ये फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 78। किसी ने सवाल किया रशीद अहमद गंगोही साहब से, जनाब मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब मरहूम जो हमारे सैयद अहमद साहब अलैहि रहमतुल्लाह अलैह के शहीद हुए थे, इनको मरदूद कहना और बेईमान काफिर कहना दुरुस्त है या नहीं? अगर ना दुरुस्त है तो मरदूद और बेईमान कहने वाले का क्या हुक्म है? और तक़वियतुल ईमान जो तसन्निफ़ मौलाना मरहूम की है, इसका मुताला करना और पढ़ना और पढ़ाना अच्छा है या बुरा? ये इस किताब के बारे में जो भी मैंने दिखाई, इस किताब के बारे में सवाल कर रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया, मौलवी जो है रशीद अहमद गंगोही साहब ने, मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैहि मुत्तकी और बिदत के उखाड़ने वाले और सुन्नत के जारी करने वाले और कुरान व हदीस पर पूरा अमल करने वाले और खल्क अल्लाह को हिदायत करने वाले थे, और तमाम उम्र इस हालत में रहे। आखिर कार फी सबीलिल्लाह जिहाद में कुफ्फार के हाथ से शहीद हुए। बस जिसका जाहिर हाल ऐसा हो वो वली अल्लाह है और शहीद है। हक ताला फरमाता है, ये अरबी में है, और किताब तक़वियतुल ईमान निहायत उम्दा किताब है और रद्द शिर्क व बिदत में लाजवाब है। इस्तदलाल इसके बिल्कुल किताबुल्लाह और अहादीस से हैं। उनका रुकना और पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम ही है और मौजब अजर का है, और इसके रखने को जो बुरा कहता है वो फासिक और बिदती है। अगर अपने जहल से यानी जहालत से कोई इस किताब को खूबी ना समझे तो इसका कसूर फहम है। किताब और मौलिफ किताब के क्या तकफिया बड़े बड़े आलिम अहले हक इसको पसंद करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी गुमराह ने इसको बुरा कहा तो वो खुद गुमराह है और जाहिल है। इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं, जाहिल है फ़कत वल्लाहु ताला अलम। ये सफ़ा 78 शाह इस्माइल शहीद के मुतालिक राय मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, फतावा रशीदिया, देवबंद के बहुत बड़े आलिम हैं।
یہ ان کی کتاب تقویۃ الایمان. یہ بھی بس یہ سمجھ لیجئے مجدد ہیں بہت بڑے. یہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں. اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کیا مفتی واحد قریشی نے یہ کتاب نہیں پڑھی. اس میں لکھتے ہیں انسان سب اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام ہے بندگی بجا لانا. جو بندہ بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں گندہ ہے. بندے کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے تقویۃ الایمان کا 9. اس کی بندگی غیر مقبول ہے جس کے ایمان میں خلل ہے اور جس کا ایمان درست ہے. اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے. لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح و ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے. اس زمانے میں لوگوں نے مختلف رائے اختیار کر رکھی ہیں. بعض باپ دادا کی رسموں پر، یعنی باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں، بعض بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض علماء کی خوش تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں، اور بعض عقل گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں. بہترین راہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے. مین چیز اب آ رہی ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے تو کہہ دیا قرآن ترجمے سے نہ پڑھو، اور قرآن جو عالم ہے بس انہی سے پڑھنا ہے، انہی سے اپنے جو ہے اپنی طرف سے پیش نہ کرو. کوئی اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا صاحب. جو کہیں الجھتا ہے وہ واقعی علماء اکرام ہیں انہی سے تعلق کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ وضاحت کریں گے ابھی اس میں. عقل کو نقل میں دخل نہ دیا جائے اور انہی دو چشموں سے روح کو سیراب کیا جائے. بزرگوں کو جو بات، علماء کا جو مسئلہ اور برادری کی جو رسم کے ان کے موافق ہو اس کو مان لیا جائے اور جو خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. اب مین بات آ رہی ہے. یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق، یہ صفحہ نمبر 10 آ گیا، موافق عمل کر سکتے ہیں. عمل کرنا بھی اولیاء اللہ کا کام ہے، قطعی بے بنیاد ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی ہیں. یہ ہو گئی بات. اب اسی پہ آگے چلتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت دے رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، ان کا انکار فاسق ہی کرتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے، یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان ہے. البتہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے نافرمان اس کو نہیں مانتے. یہ لکھ رہے ہیں اس میں. اب آگے چل رہے ہیں، میں نے انڈرلائن کی ہوئی ہے ساری، دیکھ لیجئے آپ صفحہ نمبر 10. پھر یہ آگے کہتے ہیں مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی صاحب، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر گواروں کو راہ بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے ہی کے لیے آئے تھے. فرمایا اس نے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ کی، اس کا ترجمہ ہے. میں ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جلدی جلدی. اس نے ناخواندہ میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں شرک و کفر سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ تھا اس کا ترجمہ آیت کا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 ہے شاید یہ. یعنی اب یہ لکھتے ہیں مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی، یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے نہ واقفوں کو واقف، نہ پاکوں کو پاک، جاہلوں کو علم، نادانوں کو دانا اور بھٹکے ہوئے کو راہ یافتہ بنا دیا. اب مین چیز جو لکھ رہے ہیں، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا نہ چاہیے، ویسے تو انہوں نے واضح کر دیا کہ اتنے علم کی ضرورت نہیں ہے، اتنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں کہیں اٹکے تو علماء سے رابطہ قائم کر لیں. یہ میں خود کہہ رہا ہوں، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن کو سمجھنا عالموں کا اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا. حضرت یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے عالموں کا کام ہے، اس حساب سے مفتی واحد قریشی صاحب نے اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی اس جلیل و شان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک حکیم یا حاذق
وہ موجود ہے اور ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، ایک شخص اس بیماری سے آرازہ ہمدردی کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لو، بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کرانا تندرستوں کا کام ہے جن کی صحت بڑی ہی اچھی ہو، میں تو سخت بیمار ہوں، بھلا کس طرح جا کر علاج کرا سکتا ہوں۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے، اس کو میں بعد میں سمجھا دوں گا۔ کیا تم اس بیمار کو خپتی نہ سمجھو گے کہ نادان حاذق حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا، کیونکہ حکیم تو بیماروں ہی کے لیے ہوتا ہے، جو تندرستوں کا علاج کرے وہ کیسا حکیم؟ مطلب یہ ہے کہ جاہل کو تو قرآن و حدیث کے سمجھنے کی اور سخت گناہ گار کو احکام شریعہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے حضرت۔ لہذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے اور انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، انہی پر عمل کرے اور انہی کو سانچوں میں ایمان ڈھالے۔ یاد رکھو ایمان کی دو چیزیں ہیں، دو درجے ہیں، ایمان کی دو درجے ہیں، خدا کو خدا سمجھنا، رسول کو رسول تسلیم کرنا۔ تو جی حضرت یہ اس کتاب کے مطابق انہوں نے مفتی صاحب نے قرآن کی آیت کو ٹھکرا دیا۔ اب انہوں نے جو مثال دی وہ اس وجہ سے دی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو تندرست ہوں، میں حکیم سے جا کے کیوں علاج کراؤں، بات اس کی صحیح ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم تو پہلے سے عالم ہے، اسے حکیم سے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بیمار ہے حکیم کے پاس وہ جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ان کے بارے میں جو شک اور شبہ کرے تقویت الایمان، تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اب یہ بتاؤ اس کتاب کے مطابق اس پہ میں تو شک کر نہیں سکتا، ہمارے تو عالم ہیں، تو کیا مفتی واحد قریشی صاحب نے یہ کتاب نہیں پڑھی؟ اور اگر انہوں نے نہیں پڑھی تو پھر وہ عالم کہیں گے، جو اپنی طرف سے پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ قرآن صرف عالم سے ہی سمجھو، عالم سے؟ اس کتاب کے مطابق تو عام آدمی پڑھ سکتا ہے قرآن۔ اب یا تو یہ انہیں فقیہ نہیں مانتے یا ان کی پیروکاری نہیں کر رہے، یا اگر انہیں مانتے ہیں تو پھر ایسے الفاظ کیوں بول دیے انہوں نے؟ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، مفتی واحد قریشی صاحب کا یہ جملہ، میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی قرآن کے متعلق، اس میں نے بخاری مسلم کے قرآن کی آیتوں کے سب کے حوالے دیے تھے کہ قرآن انسان کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، جہاں کہیں الجھ جائے میں خود کہتا ہوں اس بات کو کہ علماء سے رابطہ کرے، اپنی رائے نہ منتخب کرے، لیکن ترجمہ ہم تھوڑے کر رہے ہیں اپنی طرف سے، ترجمہ آلریڈی عالم کر چکے، آپ اس پہ بھی الزام لگا رہے۔ اب یا تو آپ ان سے بھی بڑے عالم ہیں، مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب سے بھی بڑے عالم ہیں جو آپ نے یہ چیز کہہ دی، یا پھر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی۔ اگر آپ پڑھتے تو شاید ایسی گفتگو نہ کرتے۔ تو میرا تو کہنا یہی ہے کہ لوگوں میں آلریڈی اتنی گمراہی پھیل چکی ہے اور لوگ اتنے بے دین ہو چکے ہیں، اب لوگوں کا حال یہ ہے ایسے بیان سن کے وہ کتابوں سے دور ہو گئے۔ کتابوں سے دور ہونا ایک الگ چیز، کتاب کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں ہمیں، کتابوں کو ہاتھ لگانے سے اب یہ ذہن ایسا بنا دیا لوگوں کا کہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم کتاب پڑھیں گے تو ہم بے دین ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہی چیز انہوں نے ثابت کر رکھی ہے کہ آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی پڑھنے کے بعد انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، گمراہ کیسے ہو گیا؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ اور اگر پڑھنے کے بعد لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو آپ راہ راست پہ کیسے ہو؟ کیونکہ پڑھے ہوئے آپ بھی ہو، آپ اپنے آپ کو عالم کہہ رہے۔ اگر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں تو ظاہر سی بات آپ بھی ہو سکتے ہو، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا۔ ٹھیک ہے کون علماء سے نہیں پڑھنا چاہتا، کون نہیں پڑھتا؟ مثال کے طور پہ میں یہ کتاب لے کے آیا، میرے پہ اردو آتی ہے تو میں انہیں علماء نہیں مانتا کیا اپنا؟ جب میں انہیں علماء مانتا ہوں تبھی تو میں ان کی کتاب لایا، میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں اس میں پڑھ رہا ہوں یہ کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ آلریڈی کچھ اور کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ قوم تو آلریڈی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے میرے دوست، کتاب کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں آلریڈی لوگ۔ کتاب یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتاب پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ یہی چیز میری سمجھ سے باہر ہو رہی ہے کہ پڑھنے کے بعد آدمی کے پاس علم آنا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ خیر میں نے اپنی بات کہہ دی، جہاں تک مجھے پیغام پہنچانا تھا، میری تو یہی کوشش ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، ہم بھی اس کے مستحق ہیں، اور اللہ سب کو راہ راست پہ قائم رکھے۔ تو میں نے اپنا دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے۔
علامہ شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ صرف عالموں کا کام ہے یہ سمجھا اور اسے کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس نے گویا قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ اب مجھے نہیں پتا، میں اپنی زبان سے تو کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ کس نے قرآن کی آیت کا انکار کرا کیا نہیں، لیکن اس کے مطابق تو واحد قریشی صاحب کی یہ جو بات ہے بالکل جھوٹ ہے۔ باقی فیصلہ آپ کا ہے، میں نے تو اپنا موقف تھا رکھنا، وہ میں نے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ سب کو راہ راست پہ لائے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس بار ہم جو ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ وہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے بنائیں گے، اور اس کا موضوع یہ ہوگا کہ آج کے وقت میں ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جس سے اللہ کے رسول نے بھی دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ ان کی نشانیاں بطور بالکل واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک جڑے رہیے آپ ہمارے چینل اسلامی معلومات کے ساتھ۔ آداب۔